बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उन्वान है अमीर मीनाई की नात, जो कि उनके शेरी मजमूए सनम खाने इश्क से ली गई है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अमीर मीनाई के हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसर नज़र डालेंगे। अमीर अहमद मीनाई नाम तखल्लुस अमीर। जैसा कि आप जानते हैं कि तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो कि शायर अपने असली नाम की बजाय अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। अमीर अहमद मीनाई नाम तखल्लुस अमीर लखनऊ में पैदा हुए। वालिद का नाम करम अहमद मीनाई लखनवी था। अरबी और फारसी की तालीम फरंगी महल लखनऊ में हासिल की। तो बेटा इसमें आपने याद रखना है कि उनका नाम जो था वो अहमद मीनाई था, अमीर तखल्लुस था, लखनऊ में पैदा हुए। वालिद का नाम करम अहमद और अरबी और फारसी की तालीम उन्होंने हासिल की। कहाँ से हासिल की? फरंगी महल लखनऊ से। 1853 यानी 1853 में वाजिद अली शाह सुल्तान ऊद की मुलाजमत इख्तियार की और 2 किताबें इरशादुल सुल्तान और हदायतुल सुल्तान तसनीफ करके पेश की। ये 2 किताबों के नाम भी आपने याद रखने हैं, इरशादुल सुल्तान और हदायतुल सुल्तान। 3 साल बाद सल्तनत ऊद जब्त हो जाने से बेरोजगार हो गए। 1858 में रामपुर, ये लिखा हुआ है रामपुर की अदालत दीवानी के मुफ्ती मुकर्रर हुए। मुफ्ती कहते हैं बेटा फतवा देने वाले को। फन शेर में मुजफ्फर अली खान असीर के शागिर्द थे। ये आपने याद रखना है, आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फन शेर में उन्होंने किसकी शागिर्दी इख्तियार की। तो फन शेर में मुजफ्फर अली खान असीर के शागिर्द थे। मौजूनी तबा का मतलब है कि उनकी तबीयत जो थी वो मौजू थी, मुनासिब थी। किस लिए? यानी उनकी तबीयत में जो है वो अशार लिखने के लिए, अशार समझने के लिए मौजू थी, यानी कि वो उनको शौक था और उनके अंदर जो है वो ये खूबी पाई जाती थी। और इल्मी इस्तेदाद कहते हैं सलाहियत। इल्मी सलाहियत की बदौलत शेर गोई में कमाल हासिल कर लिया। यानी मौजूनियत तबा और इल्मी इस्तेदाद की बदौलत शेर गोई, शेर कहने में कमाल हासिल कर लिया। रामपुर की शायराना सोहबतों में इस फन को मजीद जिला मिली। ये जिला लफ्ज लिखा हुआ है, जिला मिली, यानी कि उनके फन ने और ज्यादा तरक्की की। शायरी में आला इस्तेदाद रखने के बायस नवाब कल्ब अली खान वालिये रामपुर ने इन्हें अपना उस्ताद मुकर्रर किया। अमीर की तसानीफ में गजलों के 2 दीवान मरातुल गैब और सनम खाने इश्क मशहूर है। ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट जो है लाइन है, इसको आपने याद रखना है कि अमीर की तसानीफ में गजलों के 2 दीवान। तो गजलों के 2 दीवान के नाम लिखे, मरातुल गैब और सनम खाने इश्क। और उससे अगला जो इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQ है वो ये कि उनके नातों के मजमुए का क्या नाम है। जो नातिया दीवान है उसका क्या नाम है? तो इनके नातिया दीवान का नाम है मोहम्मद खातमुन नबीन, जिससे उनका जोशी अकीदत नुमाया होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि नातों के मुतालिक उनका एक पूरा दीवान है, ठीक है। लिहाजा दीवान बेटा एक बहुत जो है वो कंपाइल्ड, बहुत ज़ख़ीम जो है वो बुक होती है। तो इससे जिसमें यानी कि हजारों नातों का मजमुआ होता है, तो इससे नात गोई के बारे में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से उनके इश्क का अंदाजा होता है। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अल्फाज़वानी पर एक नजर डालेंगे। दास्तान, तवील किस्सा कहानी, गमज़दा की जमा है, रंजीदा, दुखिया, परेशान हाल, कदरदां, कदर करने वाला, बेकस, जिसका कोई ना हो, शफीक, शफकत करने वाला। बेकस और बेबस बेटा दोनों के मानी जो है वो एक ही है। यतीम, वो बच्चा जिसकी माँ या बाप या दोनों की वफात हो चुकी हो। चारागर, मुश्किल आसान करने वाला, काम बनाने वाला। सकीम, गलती करने वाला। सकीम सुकम से है,
تو اس کے معنی بھی ہیں جس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہو تو سقیم کے مطلب ہوگا غلطی کرنے والا گناہگار۔ ہماتن ہر حال میں ہر وقت، ناتواں جس میں اٹھنے کی سکت نہ ہو، ضعیف انتہائی کمزور، رفیق دوست، جان جاں بہت محبوب، جان سے زیادہ عزیز، کرم عنایت مہربانی، کرم کی بارش، کرم مہربانی، عرض گزارش، التجا درخواست، درخواست کو آپ عرضی بھی کہتے ہیں، تو عرض ہوتا ہے درخواست کرنا، گزارش کرنا۔ مہرباں محبت یا شفقت کرنے والا، مہربانی ہوتا ہے ہمدردی اور شفقت، اور مہرباں محبت یا شفقت کرنے والا، ہمدردی سے پیش آنے والا، شفیق پیس ڈالنا، رنج پہنچانا، برباد کر دینا۔ فلک آسمان، بشر انسان، آدمی، اسی طرح سے ملک فرشتہ، ملائکہ کہتے ہیں نا فرشتوں کو، تو اس کی واحد ہے ملک۔ فغاں فریاد بھری آواز کو فغاں کہتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم اشعار کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1، دل درد مند کی داستان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تمہیں غم زدوں کے ہو قدرداں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھتے ہیں تشریح سے پہلے، تو نظم کا نام نعت ہے اور شاعر کا نام امیر احمد مینائی، اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ احمد مینائی جو ہے وہ شاعر کا نام ہے اور امیر جو ہے ان کا تخلص ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم تشریح کی طرف آئیں گے، تو آپ اگر شعر کے الفاظ پر غور کریں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ درد مندی کی صفات اور غم زدوں کے قدرداں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا شاعر جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم دل اور شفیق تھے، شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے تھے کہ وہ تمام لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے، لوگوں کی مشکلات سنتے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے۔ الغرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو لوگ غمگین تھے، جیسا کہ آپ نے شعر کے الفاظ میں پڑھا کہ غم زدوں کے قدرداں، لہٰذا اسی کو ہم فوکس کرتے ہوئے اس کی تشریح کریں گے کہ جو لوگ غمگین ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوصلہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک رحم دل تھے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی اور کافر عورت، یہ بیٹا واقعہ آپ 1-2 کی بکس میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی کافر عورت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا پھینکا کرتی بیمار پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ آج اس عورت نے جو ہے وہ انہیں تنگ کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تو وہ بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اس کے گھر کی صفائی کی اور اسے کھانا کھلایا، اس کی دلجوئی کی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا سن کر دل کرتا ہے۔ اب شاعر تو بیٹا اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غم زدوں کے قدرداں ہیں، بے کسوں کا آسرا ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت، محبت کے بارے میں سن کر شاعر کہتا ہے کہ میرا بھی یہ دل کرتا ہے کہ میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غم سناؤں۔ یعنی شاعر کے دل کی بات بیان کرنے سے پہلے اگر آپ غور کریں تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان صفات کو بیان کیا ہے جو کہ اس شعر سے ریلیٹڈ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد شاعر اس مدعے پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا سن کر دل کرتا ہے کہ میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کا حال سناؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دکھی دل کی حوصلہ افزائی جس طرح کرتے، شاعر کہتا ہے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کی محبت حاصل کر سکیں اور ان کو اپنا حال دل سنا سکیں۔ اور نیکسٹ ہم جو ہے اپنی تشریح میں حوالے کا بھی ایک شعر لکھیں گے۔ تو نعت کے اشعار تو بیٹا بہت آپ تک جو ہے بہت سی کلاسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بچوں کو ہر بچے کو کوئی نہ کوئی نعتیہ شعر حوالے کا یاد ہوگا۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی جو آسان اور جو ہے وہ زبان زد عام شعر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ شعر لکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے، شعر کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ جس شعر کی تشریح میں آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہو، کیونکہ اس شعر میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ غم زدوں اور جو دکھی لوگ ہیں ان کے سر پر شفقت، دستے شفقت رکھنے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جی تو بچوں، نیکسٹ شعر ہے، تمہیں بے کسوں کے شفیق ہو۔ بے کس جس کا کوئی نہ ہو، تمہیں بے بسوں کے رفیق ہو۔ رفیق کا مطلب ہے دوست، شفیق کا مطلب ہے شفقت کرنے والا۔ تمہیں بے کسوں کے شفیق ہو، تمہیں بے بسوں کے رفیق ہو، جو گزرتی دل پہ ہے جانے جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ نیکسٹ اسی طرح سے پہلے ہم نظم کا نام لکھیں گے، پھر شاعر کا نام لکھیں گے اور پھر تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے، مدح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا اور لاچار لوگوں کی، بے بس لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے والی، والی کا مطلب بیٹا دوست ہی ہے، والی اور دوست ثابت ہوتے، مصیبت کے وقت پریشان حال لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کی مرادیں بر لاتے، مرادیں پوری کرتے، ہر شخص کی غم گساری کرتے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں وہ بھی بے کسوں اور بے بسوں کے بارے میں ہی ہے، تو حوالے کے لیے یہ بیسٹ جو ہے شعر ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہر طرف نافذ تھا۔ غلاموں، غریبوں اور فقیروں کے حقوق بری طرح پامال تھے، یعنی کہ جو غلام تھے، غریب تھے، غلام، غریب، فقیر، اور جو وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے تھے، بے کس تھے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا اور ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جہالت کے تمام اندھیرے ختم ہو گئے۔ امیر، غریب، گورے، کالے یا اعلیٰ نسل اور کم تر نسل کے جو تمام تفرقات تھے وہ مٹ گئے۔ غریبوں، ضعیفوں اور بے سہارا لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رفاقت نصیب ہوئی، انہیں ان کے حقوق ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، بے سہارا، ضعیفوں اور بے کس اور بے بس لوگوں کے سر پر دست شفقت رکھا۔ اور اس کے بعد ایک اور یہ آسان سا شعر ہے، یہ آپ حوالے میں لکھ سکتے ہیں، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بیٹا اس میں یہ فقیروں، ضعیفوں، یتیموں، غلاموں، ان سب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ شعر میں جو ہے وہ شاعر نے بے کسوں اور بے بسوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا جو یہ تمام جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، غریبوں، ضعیفوں، بے سہارا لوگوں کا، یہ سارے جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے، تشریف آوری سے پہلے بے کس اور بے بس ہی تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور شفاعت سے اتنا متاثر ہے، یعنی ان کے دستے شفقت، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور کرم اور رحمت سے اتنا متاثر ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ابھی دیکھیں پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے بارے میں، ان کے غریبوں اور فقیروں، یتیموں، بے کسوں، بے بسوں سے سلوک کے بارے میں بتانے کے بعد اب شاعر کی خواہش کو آگے بیان کیا ہے، جو کہ اس نے شعر میں جس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ چونکہ بے بسوں، بے کسوں کے والی ہیں، لہٰذا شاعر بھی چاہتا ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تاکہ وہ اپنا حال دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سکے اور دل کا اطمینان حاصل کر سکے۔ شاعر ایک اور شعر میں، یہ شعر بھی امیر منائی کا ہی ہے بیٹا، شاعر اپنے ایک اور شعر میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔
جی تو اسٹوڈنٹس، 2 اشعار کی تشریح کے بعد آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیسکلی اس نعت میں جو شاعر امیر مینائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک عرض، ایک گزارش، ایک خواہش، ایک تمنا کا جو ہے وہ آپ کو اظہار نظر آئے گا. جیسا کہ ابھی ہم آگے کنٹینیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے حال پر بھی رحم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو، تمہیں باپ ماں سے ہو مہرباں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. تو شاعر یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ہے وہ اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ کہتا ہے ہر شعر میں آپ کو ایک خواہش اور تمنا کا انداز نظر آئے گا. لہٰذا ہم پراپرلی پہلے نظم کا نام لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے اور پھر تشریح کہ اس شعر میں شاعر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدہ و محبت کے ساتھ اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے حد متاثر ہوں. میری محبت اور عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے نا، تمہیں باپ ماں سے ہو مہرباں، نہ کہوں تم سے تو کیا کروں. تو شاعر کہتا ہے کہ میری محبت اور عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اپنی نظر کرم کریں اور اپنی راہ میں جینے اور مرنے کی تمنا سنیں. شاعر کے لیے یہ دراصل کرم اور نعمت کی بات ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا شرف حاصل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار کا شرف حاصل ہو سکے، اور شاعر اپنا حال دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے کے لیے بے قرار ہے. شاعر کہتا ہے کہ بے شک ماں باپ اس دنیا کا سب سے مہربان اور سب سے پیارا رشتہ ہے، لیکن شاعر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اپنی امت سے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. لہٰذا شاعر کی آرزو ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حال دل سناؤں اور دل کا بوجھ ہلکا کر کے سکون پا سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی شفیق اور کوئی رفیق، کوئی دوست اور کوئی مہربان نہیں ہے. پھر اسی طرح سے حوالے کا شعر لکھیں گے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر دکھ سے یوں بری کر دیا. جی تو اسٹوڈنٹس، باقی اشعار کی تشریح انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم نے امیر مینائی کے تعارف کے ساتھ ساتھ نعت کے مشکل الفاظ کے معنی اور امیر مینائی کی نعت جو کہ ان کے دیوان محمد خاتم النبیین سے لی گئی ہے کہ پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھی. امید ہے آپ بچوں کو لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.